अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, करंट अफेयर्स स्पेशल में आपकी मेज़बान नताशा हसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, IMF के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। IMF के मुतालबात हैं जिसमें हमने अभी जायज़ा रिसेंट पास्ट में देखा और ये बड़ा ही एक मुतमईन करदा जायज़ा था जिसमें फ़ाइनेंस टीम की कारकर्दगी और ख़ासकर इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन दी गई IMF की जानिब से। उसमें सबसे जो एक अहम नुक्ता था वो ये था कि आज के दिन हमने ये भी विटनेस किया, न्यूज़पेपर्स में भी आया और साथ साथ इस बात के ऊपर काफ़ी जो है वो एम्फेसिस किया गया कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें काम करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेंगी। याद होगा आपको लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं वो फ्लड आया था और उस फ्लड के अंदर $9 बिलियन प्लेज हुए थे पाकिस्तान को। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान को भी अपनी मदद आपके तहत $9 बिलियन मज़ीद लगाने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से काम करना होगा। ये काम यकीनन मुमकिन होगा और इस पर बहुत सारी तवज्जोआत दी जा रही हैं। लेकिन अगर हम जो एक मेन नुक्ता देखें वो ये है कि IMF की जानिब से इस चीज़ की यकीन दहानी भी करवाई गई है और साथ साथ ये भी पूछा गया है कि आपको इसके ऊपर कोई ना कोई मैनेजमेंट प्लान करना पड़ेगा। इसकी प्लान की रिपोर्ट वो भी पब्लिश करना पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर डिटेल बात की जाए। और साथ साथ IMF की जानिब से आपको पता है कि SBA अग्रीमेंट भी चल रहा है जिसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं, कुछ मिल चुके हैं। आगे जो दूसरी ट्रांच के हवाले से स्टाफ लेवल अग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो चुका है और अब जब इलेक्शंस होंगे तो थर्ड जो ट्रांच होगी वो भी विटनेस की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, लेकिन जो अभी वाज़ेह करना है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स शाया करने पड़ेंगी, कुछ मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेंगे और कुछ अपने क्लीशे सेट करना पड़ेंगे। तो आज हम इसी पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। राजा कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप माहिर माशियात हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनसे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो क्लाइमेट सेंसिटिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से बात हो रही है। राजा साहब, आप क्या समझते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये कि IMF की कंडीशनैलिटी एक विश लिस्ट तो है, साथ साथ ये भी है कि अब हमें अपनी क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। प्लीज़ बताइए। देखिए, मौसमी तब्दीली जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है पूरी दुनिया को। हम देख रहे हैं कि यूरोप में बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है। जहाँ पे वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं होते थे, वहाँ पे 40-40 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ी है, वहाँ पे अमवात हुई हैं। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अगर क्लाइमेट जो चेंज है या मौसमी तब्दीलियां हैं जो कार्बन अखराज और दीगर गैसों के अखराज की वजह से होती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उनका पाकिस्तान का हिस्सा जो है 1% से भी कम है। हमारे पड़ोस में भारत है और उसके साथ फिर चीन है। अच्छा। जब वहाँ उन दोनों का जो क्लाइमेट में हिस्सा है वो तकरीबन मिला के 30% से भी ज्यादा हो जाता है जो एमिशन कर रहे हैं। तो हमारे पास इस वजह से जो हमारा बहरे हिंद है उसमें जो टेम्परेचर है वो तेजी से बढ़ रहा है और तकरीबन वो 1 दर्जा तक औसतन उसकी गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे रीजन में बहुत तेजी से बारिशें होती हैं और अनएक्सपेक्टेड बारिशें होती हैं। और कभी कभी बारिशों के मौसम में बिल्कुल बारिश नहीं होती और कभी इंतहा से ज्यादा बारिश होती है। आप देखें कि न सिर्फ हमारे पास बारिशें ज्यादा हो रही हैं बल्कि जो अरब के सहराई इलाके हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश होती है और एक क्लाइमेट का ऐसा सिलसिला बनता है जो अरब ममालिक से होता हुआ फिर समंदर से होता हुआ पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में दाखिल होता है और फिर वहां से जो बारिशें बरसाता हुआ वो सिलसिला जो है सिंध में आता है और फिर वो पंजाब की तरफ भी जाता है। हमने देखा कि जो गुज़िश्ता साल था वो एक मौसमी लिहाज से एक इंतहाई सख्त साल था पाकिस्तान के लिए। आपको याद होगा कि साल की इब्तिदा में मरी में कुछ अमवात हुई थी, बल्कि अच्छी खासी अमवात हुई थी और वो इस वजह से हुई थी कि बर्फ जो थी वो तवक्को से ज्यादा पड़ गई थी और इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया जा रहा था। इतनी बर्फ अमूमन उस जनवरी में मरी के इन सड़कों पे नहीं पड़ती है और सयाह उनमें फंसने के बाद कुछ ठंड से और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों में जमा होने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। फिर हमने देखा कि कराची शहर में और पूरे सिंध में हमें एक अर्बन हीटिंग का सामना करना पड़ा। शहरों में जरूरत से ज्यादा गर्मी, जी बहुत ज्यादा गर्मी थी। अर्बन हीटिंग क्या फिनोमेना, जैसे आपके पीछे जो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा इमारतें नजर आ रही हैं, इनका कंक्रीट होता है, ये गर्मी को जज्ब करता है। जज्ब करने के बाद जब रात में ठंडा होना होता है
تو یہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا اور پھر مزید وہ گرمی کو جذب کرتا ہے. تو ایک سائیکل ہے جس میں گرمی جذب ہوتی ہے, تو اس سے اربن ہیٹنگ کا ایک فنومینا ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے اس سے بھی جو ہے ایک اربن ہیٹنگ آئیلینڈز جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں, خصوصاً شہری علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہم ایئر کنڈیشننگ یوز کرتے ہیں زیادہ. جب ہم ایئر کنڈیشننگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ہیٹنگ جو ہے نا بڑھتی ہے, کیونکہ ایئر کنڈیشن کا راؤٹر جو ہے وہ ایک اپنی ہیٹ کو خارج کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا اور اس میں کافی ڈیٹیل پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو ایئر کنڈیشن کا بھی استعمال کریں گے. آلدو پاکستان از ناٹ پروڈیوسنگ کاربن الاٹ, ہم اگر 1% سے کم پر ہیں کاربن, بالکل, تو اس کے باوجود پھر بھی اسٹرگل ہم ہی کر رہے ہیں, سہنا ہم کو ہی پڑ رہا ہے. ہم چونکہ ہم بحر عرب کے قریب موجود ہیں, بحر عرب گرم ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی. تو میرا پورا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں فلیش فلڈنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ پانی کئی سال تک کھڑا رہا, بلکہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں پانی موجود ہے. تو پاکستان کو تقریباً جو نقصان ہوا تھا پچھلے فلڈ میں وہ $16 بلین کا تھا, 16 ارب ڈالر. ہم آئی ایم ایف سے کتنے قرض کے لیے پوری کی پوری حکومت لگی ہوتی, $3 ارب کے قرض کے لیے. تو ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوا تھا, اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 5 گنا کا ہمیں نقصان ہوا تھا. تو اس پورے صورتحال میں ہمیں اب جو اپنا انفراسٹرکچر ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ وہ کلائمیٹ کی جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے ہونے والی جو برسات ہے اور اس میں ایک دم سے قحط اور ایک دم سے زیادہ برسات, ان دونوں صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہونا چاہیے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم یہ رپورٹ بنائیں, پبلش کریں, تاکہ جو ہم انٹرنیشنلی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کر سکیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ملے گی اور ان کو بھی یہ واضح طور پہ دکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا زیادہ سہا ہے, کتنے زیادہ نقصانات ہمیں ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان اب دنیا کی آبادی کا 5واں بڑا ملک ہے اور یہاں پر اگر کلائمیٹ ہٹ ہوتی ہے تو لوگوں کی بڑی تعداد متاثر ہوتی ہے ان ٹرم آف اگر افریقہ میں کوئی کلائمیٹ ہٹ ہوتی ہے. تو پاکستان کا ایک بڑا کامیاب پروگرام تھا جو کافی عرصے تک چلتا رہا, وہ ہمارا 5 سالہ منصوبہ تھا جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے ابینڈن کر دیا, مگر اب اسی 5 سالہ منصوبے کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ریوائیو کریں, لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور اس پلاننگ کو اپنی جو کلائمیٹ گولز ہیں اس سے منسلک کریں. دیکھیں آپ کے پاس ایسے سڑکیں, ایسے ہونے چاہیے انفراسٹرکچر جو کہ اگر بہت زیادہ فلڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی برداشت کر سکے, اور اگر آپ کے پاس بارشیں کم ہوتی ہیں تو اس کو بھی برداشت کر سکے. آپ کے پاس گھر ایسے ہونے چاہیے, سڑکیں ایسی ہونی چاہیے, برجز ایسے ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ پانی کی نکاسی کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بنانا ہوگا تاکہ اگر بارش کا پانی ہوتا ہے, جیسے سندھ میں ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے پانی کھڑا ہوا ہے, تو اس کی نکاسی ہونی چاہیے. ایکسیسو واٹر آ بھی جائے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرین ہو جائے. میں سلمان صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ پوچھنا چاہتی ہوں. سلمان صاحب, اب آپ دیکھ رہے ہیں نقصانات بے تحاشا ہوئے. لاسٹ ایئر ہم نے اتنا ورسٹ فلڈ وٹنس کیا جو کہ کبھی زندگی میں نہیں آیا تھا. ہم نے کراچی جیسے شہر کو بھی پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا, ہم نے پورے آدھے پاکستان کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا, ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں, ہمارے ایک جو تیار تھی, جس کی تیاری تھی ایکسپورٹس کے حوالے سے, وہ تمام چیزیں بالکل شیٹر ہو گئے جسٹ بیکاز آف دس فلڈ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اماؤنٹ بھی ایک پلیج ہوا, اچھا اماؤنٹ پلیج ہوا. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس بات کو سمجھا کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری, ایک غریب ملک, اور اس کے باوجود اس نے اتنا زیادہ فائنینشلی لوگوں کی جو لائفز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایک ڈیمیج سہا. آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کی اس کنڈیشن سے کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو, اور ساتھ ساتھ اگر پاکستان ایسے پبلش کرتا ہے تو اب پوری دنیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کلائمیٹ ایمیشن, کاربن ایمیشن میں جو کلائمیٹ چینجز ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا جو ایک قرض ہے وہ پاکستان اکیلا اتارتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے درست فرمایا. کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان پہ اس کے کافی برے اثرات رونما ہوئے ہیں, اور یہ پولوشن اور دھوئیں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور فیکٹری کے دھوئیں, اس کی وجہ سے جو ہے یہ جنریٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا, بلکہ پاکستان کی تاریخ کا اور شاید ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ ہم نے جو ہے وٹنس کیا, اور جس کی وجہ سے پاکستان آدھا ڈوب گیا. آج بھی آدھا پنجاب فاگ میں کورڈ ہے, دھند چھائی ہوئی ہے. یہ بھی کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہے. اور آج وہاں یہ حال ہے کہ
ہفتے میں 3 دن شاید کاروبار کھلتا ہے، 3 دن اسکول اسموک کھلتے ہیں کتنی ہو اسموک جاتی کی ہے۔ وجہ سے۔ آدھے سے زیادہ پنجاب بند ہے، اور اس میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرین وغیرہ، اپنا ہمارے ہوائی جہاز، ایئرپورٹ وغیرہ، سب کے سب جو ہیں وہ فلائٹس بھی بہت زیادہ فلائٹس متاثر ڈیلے ہوتی ہیں۔ ہو جاتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں، کمیونیکیشن ساری جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ہیں سب اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، کاروبار پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں، آئی ایم ایف کی ایک ویژنری اپروچ ہے، اور وہ فیوچر کے بارے میں انہوں نے جو ہے سوچا ہے دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ صرف پاکستان تو ایک طریقے سے پاکستان سے ڈائریکٹلی کوئی بھی نقصان دہ چیز اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن چونکہ پوری دنیا میں کا جو سلسلہ ہے اور اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ پر اثر پڑتا ہے، اس کے اثرات پاکستان پہ رونما ہوئے ہیں، کیونکہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو وہ دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، پھر دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے، پاکستان میں فلڈ آتی ہیں، اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اسموک پیدا ہوتی ہے۔ تو آئی ایم ایف کی اپروچ ہے، ویژنری اپروچ، اور 2018 میں یہ ایک پلان پاکستان کو دیا گیا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے آپ اپنی معیشت کو ڈھالیں آنے والے وقت کے مطابق، اور ایک اچھی فنڈنگ جو ہے اس کے لیے آپ ریزرو رکھیں، جس میں آپ اپنے تمام آبی راستوں کو، سسٹم کو بہترین بنائیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، انفراسٹرکچر اس نوعیت کا رکھیں جو بڑے سے بڑے سیلاب کو اس کو برداشت کر سکے، پانی یہ کو۔ بہت ایزی تو نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، یہ تو It بہت، takes- یہ it تو ایسا takes- نہیں ہے کہ آپ نے چٹکی بجایا اور Definitely, کام but ہو we گیا۔ have to do it. There is no way out. اگر یہ ڈیفینیٹلی پاکستان جیسے ایک پسماندہ ملک کے لیے تمام انتظامات کرنا ایک اتنا آسان کام نہیں ہے، یقیناً اس میں ایک بڑا ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی چاہیے اور ایک بہت بڑی فنڈنگ بھی چاہیے۔ آئی ایم ایف نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پر زور دیا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے ابھی سے جو ہے تیاری کریں، اور اپنی فنڈنگ اور اپنی پلاننگ اور اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے اتنا اپڈیٹ کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ یہ سیلاب پہلی دفعہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے 2010 میں بھی ایک پاکستان کو فلڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد اگر پاکستان وہ اقدامات کر لیتا، لیکن تھوڑا سا اگنورنس کا مظاہرہ ہوا پاکستان کی طرف سے، اگر وہ کر لی جاتی تو شاید اس فلڈ سے جو اس میں $16 ارب کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان پاکستان کو نہیں اٹھانا پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں پاکستان میں بھی ہوگی، اور پاکستان کو چاہیے اور آئی ایم ایف کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں پاکستان کی ہیلپ آؤٹ کرے، اور اس کی ایک اچھا ایک بڑا پلان جو ہے بنایا جائے جس کے تحت پانی کا سسٹم بہترین سے بہترین ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فلڈ وغیرہ کے سسٹم ہو، اور پولوشن کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تمام وہ فیکٹریز اور تمام وہ گاڑیاں اور وہ تمام وہ سسٹم آہستہ آہستہ ایلیمنیٹ کرنا چاہیے، انہیں ریپلیس کرنا چاہیے، انہیں ایسی جیسے الیکٹرک وہیکل کی پالیسی ہے، یہ بڑی اچھی پالیسی ہے جس کی وجہ سے پولوشن میں بھی کمی ہوگی اور ہمارے فیول میں بھی امپورٹڈ فیول بھی کم ہوگا، اس کے دوسرے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئلے کا یوز، کول کا یوز جو ہے وہ دنیا میں اس کی پابندی ہے، اور پاکستان میں کچھ جگہ وہ یوز ہوتا ہے کیونکہ سستا چیپ ایک جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے یوز پہ اس کا آلٹرنیٹیو ہم دیکھیں، ہم رینیول انرجی کی طرف جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ہائیڈرو انرجی یا ونڈ انرجی یا سولر انرجی کی طرف ہم جو ہے اس کے استعمال کی طرف جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنا پڑے گی، اور اس پر اگر عمل کرتے ہیں تو آئندہ چند سالوں میں یقیناً پاکستان میں جو ہے بہت پولوشن میں ڈیٹیل کمی آپ نے واقع بات کی ہے سلمان صاحب۔ آگے آنے والے دنوں کے لیے اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے بہت سارے ایسے میجرز ہیں جو لینا پڑیں گے، جو ہم سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے وہ میجرز لینا، لیکن آئی ایم ایف کی جو وش لسٹ ہوتی ہے اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نیگوشیٹ نہیں کرتے۔ اس بار ہم پلان دیکھ سکتے ہیں، فائنانس ٹیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کتنی جلدی فائنلائز ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو ماننا پڑے گا، اور آپٹمسٹک رہنے کی ہی ضرورت ہے۔ اگر آپٹمسٹک نہیں ہوں گے تو آنے والے دن بہتر نہیں ہوں گے۔ راجہ صاحب سے میں ہی بات کرنا چاہوں گی، راجہ صاحب پلیز۔ دیکھیں آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے، آئی ایم ایف کا جو مینڈیٹ ہے پاکستان میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کی بکس میں جو خرابیاں ہیں پاکستان کی، اس کو صحیح کرے، اس کو صحیح، وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ صحیح کیا جائے، اور اس مشورے کا ہمیں اثر بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے چیزیں، ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا۔ جی دیکھیں آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے کہ حکومتی بکس کو اور ایکسٹرنل جو ہماری پالیسی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ دیکھیں اگر ہمارے پاس دوبارہ کلائمیٹ ہٹ کرتے ہیں، چلیں جی یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, راجہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں, سلمان صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں راجہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, راجہ صاحب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو فائنینسنگ کے اوپر بات کی جا رہی ہے, جو میں اس سے پہلے بھی آپ سے سوال کر چکی ہوں, کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اس سے پہلے یہ کبھی کام نہیں ہوا, اب فائنلی کام تو ہونے جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے لیے کیا کیا چیز بہتر ہے. جو چیز ہماری ملک کی بہتری کے لیے, جو چیز ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. پلیز. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کراچی میں رہتے ہیں, کراچی میں جب بارش ہوتی ہے نا شدید, تو اربن فلڈنگ ہوتی ہے, اور اربن فلڈنگ کی وجہ سے آپ کا جو ایئرپورٹ ہے وہ پورے شہر سے کٹ جاتا ہے, جبکہ شارع فیصل آپ کی سب سے بڑی شارع ہے. وہاں پہ 2-3 ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوئے تھے. ایک شاہ فیصل پر فلائی اوور بنا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے جو پانی کی نکاسی کا سسٹم تھا, ہمارے انجینئرز نے اس کو بالکل ہی ابینڈن کر دیا. ایک بڑا اچھا وہاں پہ سسٹم موجود تھا جو کہ ایئرپورٹ سے آنے والے پانی کو شارع فیصل سے گزار کے وہ پھر ملی ندی اور چکورا نالہ کی طرف لے کر جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہماری پلاننگ میں یہ شامل ہی نہیں تھا کہ ہمیں بارش ہوگی تو ہم نے اس فلڈنگ کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس وقت نہیں ہوتی تھی. جی, اس کے بعد ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد ہوئی نا, خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اس کے پل کے بننے کے بعد گھنٹوں لوگ پھنسے رہے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ نے نیا ٹرمینل بنایا اور اس کی ساری پانی کو لا کے شارع فیصل پہ چھوڑ دیا, اس سے آگے کا آپ نے منصوبہ ہی نہیں بنایا. اب جب بھی بارش ہوتی ہے پورے ایئرپورٹ کا پانی آ کے شارع فیصل پہ جمع ہو جاتا ہے. ناطا خان گوٹ سے لے کر آپ جو ہے ایئرپورٹ تک اربن فلڈنگ کا شکار رہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی پاس یہ پلاننگ ہوتی کہ جی ہم نے اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا ہے, تو کراچی کے شہری وہ سفرنگ نہ کرتے جو ابھی بارشوں میں کرتے ہیں. موجودہ سابقہ سندھ حکومت نے اس میں بائی پاسز بنانے کی اور پانی کی نکاسی کا سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے, مگر وہ ایفیشنٹ اتنا نہیں ہے جتنا وہ پہلے والا سسٹم تھا جس کو ہم نے بند کر دیا. تو ہم یہ بات, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, انجینئرنگ مائنڈ سیٹ, وہ فلڈنگ کے لیے ہے ہی نہیں. میں ابھی سی ویو جاتا ہوں نا, تو وہاں پر بھی پانی کی نکاسی کے لیے نا پمپ لگے ہوئے ہیں, جس کا پانی جو فلڈ کو ہم نے ڈرینیج کو کرنا ہے, تو ہم ڈرینیج کرنی ہے گریوٹی کے ذریعے. وہاں پر بھی ہمیں پمپ لگانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا انجینئرنگ مائنڈ سیٹ ایسا نہیں تھا کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ہم نے پانی کی نکاسی کو کرنا ہے. اسی طرح سے ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ کرنی ہے. جو ہمارے اربن ہیں ان میں ایسا کرنا ہے کہ وہ کم سے کم ایئر کنڈیشننگ یوز کریں, نئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں کہ وہ عمارتوں میں وہ گرمی پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں اربن ہیٹنگ کا سامنا ہوتا ہے. دوسری طرف ہمیں دیہات میں ایسی ٹیکنالوجی کے مکان بنانے ہیں جو کہ بہت زیادہ بارش کو برداشت کر سکیں, اگر وہاں پہ فلڈنگ ہو رہی ہے فلڈنگ کو برداشت کر سکیں, وہاں پہ گرمی ہے گرمی برداشت کر سکیں, اور سردی کو برداشت کر سکیں. تو اس قسم کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں موجود ہے, وہ ہو رہی ہے, اس کو ہمیں اپنے پاس اڈاپٹ کرنا ہے. اگر ہم اس ذہن سے سوچیں گے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پاکستان کو کلائمیٹ ریلیٹڈ انفراسٹرکچر کے لیے تقریباً ہر سال اپنی جی ڈی پی کا 10% خرچ کرنا ہے 2030 تک, 2030 تک. تو تقریباً ہمیں تقریباً $300 ارب کی ضرورت ہے. جب تک ہم ایک پیپر نہیں بنائیں گے, اپنے ڈائریکشن کو سیٹ نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھیں ہمارے یہ مسائل ہیں, ہمیں اس طرف جانا ہے, پھر ہم آئی ایم ایف سے اس پر ایک سٹیمپ لے لیں گے, تو پھر ہم پوری دنیا میں جا سکیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کی جو خبر تھی اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان نے 1.5 بلین یورو کا جو بانڈ تھا اس کو بھی, کیونکہ اس وقت اس کو بھی لینے سے منع کر دیا, کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے. امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ جو 0 کے قریب ہوتا تھا آج 5% ہے, 5% پہ, اور آگے بھی جانے کی فردر تیاری ہے. سر میں یہاں آپ کو پاس کروں گی. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ اکانومسٹ ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دی شو. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے, آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے ہمیں اب کلائمیٹ فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرنا ہے, اس خبر کو نشر بھی کرنا ہے, پبلش بھی کرنا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب ہمیں کلائمیٹ فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرنا ہوگا؟ فائنلی کچھ پلاننگ کرنی ہوگی, 5 سالہ منصوبہ ہے اس کو بھی انہوں نے بحال کرنے کو بولا ہے. پلیز اس کے اوپر ٹیک دیجیے. دیکھیے اس میں 2 آپ سے باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ یہ اس طرح سے یہ نیوز آ رہی ہے, کل سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئی ہو جیسے, اس کو تھوڑا سا اس کانٹیکس میں نہ لیں. یہ گزشتہ 30 سال سے 3 ڈیکیڈ سے کبھی ہم کہتے ہیں پوری ورلڈ میں یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں سسٹینیبل اکانومی کہتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو, گرین فائنانس کہتے ہیں, گرین انویسٹمنٹ کی اصطلاح یوز کرتے ہیں. یہ سب جو ہیں ٹرمینالوجی یہ بیسیکلی کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہیں. سرکولر اکانومی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ویسٹیج اس طرح سے نہ کیا جائے کہ ریسورسز جو ہیں وہ بعد میں ان کا ویسٹیج پرابلم بن جائے.
اور پاکستان کے کیس میں یہ ہے کہ 1993 سے ہم نے انوائرمنٹ کی منسٹری بنائی ہے، منسٹری آف انوائرمنٹ ہے پاکستان میں. 1993 سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو کام کر رہے تھے ہم اب تک وہ فارمیلٹیز سمجھیں کہ ہم ایک ریکوائرمنٹ جو تھا یا کمپلائنس جو تھا اس کمپلائنس کو پورا کر رہے تھے. ابھی گزشتہ 2 سالوں میں جو چینج آئی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ IMF سے پہلے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، IMF نے بعد میں کہا ہے. 2 سال میں جو چینجز آئیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ KP میں اور سندھ میں فلڈ سے جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ انوائرمنٹ پہ کام کرنے کی ہلا کے رکھ دیا کہ بہت ضرورت ہے. یہ KP میں اور سندھ میں 2 سال پہلے یہ مسئلہ آیا اور انوائرمنٹلسٹ بار بار یہ پروجیکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کی ہائی رسک کنٹریز میں شامل ہے بیکاز آف دی کلائمیٹ چینجز. اس سے ہماری اکانومی بھی سفر کرے گی اور سوسائٹی بھی سفر کرے گی، سوشل پرابلم بھی ہوں گی، ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوں گے. اور پھر ابھی یہ ہوا ہے ایک چیز اور ہائی لائٹ ہو گئی ابھی ریسنٹلی کہ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو سموک کا پرابلم آ گیا وہ بہت سیریس ایشو بن گیا ہے. یعنی دنیا کے بدترین شہروں میں اس حساب سے پاکستان کے 2 شہر آ رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں نے ہائی لائٹ کر دیا. یہ آٹومیٹک تو نہیں ہوا سر، یہ تو بڑا ایک کافی عرصے سے ہم نے اس چیز کو ایبزارب کیا، اس کے بعد اب تو ورسٹ ہو گیا ہمارے سامنے آ چکی ہے. اب ورسٹ ہو گیا تو یہ بالکل ہائی لائٹ ہو گیا اور اس وقت IMF کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آنا ایک مطلب ہے وہ ایک لاجک بنتا ہے کہ IMF نے بھی کہا کہ یہ دیکھیں یہ پرابلم آئیں گی اور آپ کو اس پر اب توجہ دینی ہوگی. IMF نے بھی یہی چیز ہم سے کہہ دی ہے اور کنڈیشن جو وہ رکھنے کا کہا ہے اس میں IMF نے بڑا کیٹیگوریکلی 3 ایریاز بتائے ہیں اور چوتھی کی طرف کام کرنے کے لیے کہا ہے. ایک سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں جو PSTP ہوتا ہے، پبلک سوشل ڈیولپمنٹ ورک جو پروگرام ہوتا ہے پبلک سیکٹر کا، جو پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ اینول بجٹ میں جس کے لیے الوکیشن کرتی ہیں مل کر کے، اس میں الوکیٹ کرنا ہوگا. کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ارینجمنٹ کرنے ہوں گے، فنڈز رکھنے ہوں گے PSTP میں. دوسرا ہمارے ہاں ایک اسکیم ہے ڈیولپمنٹ فنانسنگ کی، PPP جسے کہتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ ہے، 2017 میں لیجسلیٹ ہوا تھا. اس لیجسلیشن میں IMF نے کہا ہے اس میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی ہوں گی اور اس میں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ آپ کو وہ کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ. تو انفراسٹرکچر میں جو انویسٹمنٹ ہوگی اس میں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے کنڈیشنز اور آپ کو اس میں ٹرمز ڈالنے ہوں گے، وہ اس میں اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہوگا، لیجسلیٹ کرنا ہوگا. تیسرا جو انہوں نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تو پبلک سیکٹر کا تھا، ایک یہ PPP کا تھا. دوسرا ابھی بہت ہی ریسنٹلی جو ایک موو ہو رہی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی جو بنی ہے FIF کی، اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اس میں آپ انویسٹمنٹ پہ جب فوکس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انویسٹمنٹ پاکستان میں انفلو ہونا چاہیے، آنی چاہیے. اس میں بھی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو گرین انویسٹمنٹ ہے وہ آپ شروع کریں، اس میں ابھی انکارپوریٹ کر لیں. تو یہ سارا انہوں نے ایریا بتائے. چوتھا آخری انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ کہ بیسیکلی یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوتا ہے نا، پبلک سیکٹر کا تو نہیں ہوتا کام. تو جو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو اس میں انوالو کرنا ہوگا، وہ جو پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس میں لیجسلیشن ایسے بنائیں، رولز اینڈ ریگولیشن ایسے بنائیں جس میں ایک خود بخود جو ہے آٹومیٹیکلی وہ گرین فنانسنگ اور گرین انویسٹمنٹ کی طرف موومنٹ شروع ہو جائے. تو کیا انٹرنیشنلی جو ہماری گلوبل ہے یا پھر جو ہماری انٹرنیشنل دنیا ہے وہ اس چیز کو سمجھے گی کہ پاکستان، کیونکہ جب ہم نے جنیوا کے اندر دیکھا تھا اس وقت تو تمام دنیا نے سراہا تھا کہ نہیں پاکستان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ فلڈ آیا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ آپ یہ ہر سال کی بات کر رہے ہیں یا پر ایئر کے ایک ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ دنیا سمجھے گی کہ یہ پاکستان کو دینا چاہیے؟ دیکھیں میں اگر وہ فگر بتا دوں وہ ایک چونکا دینے والی بات ہوگی. ابھی میں اس کو میں سب ڈسکس اس طرح سے اس سینس میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کو اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے جس فنڈز کی ضرورت ہے جو IMF نے اسٹیمیٹ دیا ہے، تو وہ جو اس وقت پاکستان کا پورا ٹوٹل جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے نا جو ہم نے پے کرنا ہے، وہ جو فگر ہے نا جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے جو فنڈ چاہیے. بالکل. تو وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے اس کا. تو اب پاکستان کے لیے انہوں نے کہا آپ اپنی فسکل پالیسی میں اور بجٹ میں اس کو انکارپوریٹ کریں. وہاں دیکھیں گلوبلی انٹرنیشنلی 2 ایشوز آتے ہیں جب اس طرح کی فنانسنگ کی بات کی جاتی ہے. اس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کا اور یورپین یونین بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ان کا موقف ایک دوسرے کے الگ ہوتا ہے.
یو ایس کا اور اس سے کے جو الائز ہیں ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ان کو لانا ضروری ہے کلائمیٹ فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے تو آپ ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو سبسڈیز دیں کہ جو ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے جہاں گرین انویسٹمنٹ کی انشورٹی ہوگی, جو کلائمیٹ فرینڈلی پروجیکٹ ہوں گے یا کلائمیٹ فرینڈلی پروڈکٹس یا مینوفیکچرنگ ہوگی, ان کو سبسڈائز لون دیں, بینک مانیٹری پالیسی ایسی بنائیں, ان کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو, ان کے ٹیکس ریٹ کم ہو. یورپین یونین کا موقف یہ ہے کہ نہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے کہ ٹیکس کم کیا جائے یا ریٹ انٹرسٹ ریٹ سبسڈائز کیا جائے. وہ کہتے ہیں آپ پینلائز کریں, اس پہ پینلٹی لگائیں, اس پہ زیادہ جو کلائمیٹ فرینڈلی نہیں آ رہے ان سے زیادہ چارج کریں. پاکستان انفارچونیٹلی پاکستان کی طرف ایسا نظر آ رہا ہے, جب IMF نے بات کی ہے نا کہ اس کو بجٹ میں لے کر کے آئیں, تو وہ جو یو ایس والا موقف ہے وہ جیسے ڈومینیٹ کر رہا, وہ جو یورپین یونین والا ہے وہ جیسے ڈومینیٹ کر رہا ہو, کیونکہ انہوں نے اشارہ دیا ہے, اشارتاً یہ کہا ہے, ابھی فائنل نہیں ہوا, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو فنڈز کریٹ کرنے ہوں گے انوائرمنٹ کے لیے, خود جو آپ اس کا حصہ ہوگا جو آپ بجٹ میں رکھیں گے, وہ GST اور دوسرے ٹیکسز کے ذریعے کلیکٹ کریں. پاکستان کی اکانومی یہ ابھی سفر نہیں کر سکتی, ٹیکسیشن آلریڈی زیادہ ہے, ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں, GST بہت انفلیشنری ایک ٹیکس ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے جو انڈیکیشن دی ہے کہ اگر بجٹ میں اس طرح سے ہمیں کرنا ہوگا تو پاکستان تو پہلے ہی پرابلم میں ہے, وہ مزید ایک پرابلم. رائٹ, چلیں جی, یہ پھر فردر ڈیبیٹیبل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. میں راجہ صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی. راجہ صاحب, یہ تو بڑا ایک ڈیبیٹیبل تھنگ ہو جائے گی کہ ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگین کوئی ہمارے سامنے ایک نیا چیلنج آ جائے گا. چیلنجز میں گھرا ہے آلریڈی پاکستان, پھر ابھی اپنی بڑی مشکلوں سے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کافی سارے مائل اسٹون اچیو کیے ہیں. ابھی ہم نے تھوڑا سا سنبھالا, ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہے, چاہے ہم اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں چاہے اکانومی کو دیکھیں. اس کے بعد اگر یہ ٹیکسیشن آ جائے گا تو اس پہ تو لوگ پھر ہائپ ہو جائیں گے, لوگ تو نہیں سے کرٹیل کریں گے, برداشت نہیں کر پائیں گے. دیکھیں ٹیکسیشن کے حوالے سے نا پاکستان میں اگر ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو دیکھیں تو وہ 1% سنگل ڈیجٹ میں ہے, 9% کے اراؤنڈ رہتا ہے. اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ دنیا بھر میں جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ 20% 15% ہوتا ہے. یعنی ہم تقریباً اپنے جو اپنا جو پوٹینشیل ہے اس سے ہم تقریباً آدھا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیکسیشن کو بڑھانا ہوگا. ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ پراپرٹی میں ٹیکسیشن کا بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے, مگر اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسی پروگرام میں بیٹھ کر کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بہت سے پرائیویٹ پراپرٹی ٹائکون ہیں جو کہ اپنے اندر رجسٹرار بن گئے ہیں. وہ روزانہ وہاں پہ ایک بندہ فائل خریدتا ہے, دوسرا بندہ بیچتا ہے, اور اس کی جو وہ فیس ہے وہ لیتے ہیں, اور اس پر کوئی ٹیکسیشن موجود نہیں ہے. جو خرید اور فروخت کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی FBR سے ریکارڈ چیک نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک ٹیکسیشن کو ہمیں بڑھانا ہوگا. ہمیں ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکسیشن لگانی ہوگی جو ہمارا ایک بڑا سیکٹر ہے ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے تھوڑی بہت ٹیکسیشن کی ہے, مگر اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں ٹیکسیشن کو جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ٹیکس ریٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. دونوں چیزیں ہیں. تو ہمیں مگر ہمیں اگر اپنے آپ کو ریزیلینٹ کرنا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ IMF جو ہے وہ کلائمیٹ ٹیکسیشن کی پاکستان سے بات کرے. ابھی یہ ہو سکتا ہے. رائٹ, چلے میں ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے سلمان صاحب سے پوچھوں گی. سلمان صاحب, ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے اور IMF کی کنڈیشنالٹیز میں ون آف دی کنڈیشنالٹی اگر کلائمیٹ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایک جسچر ہو جائے گا. دوسرا یہ جو راجہ صاحب نے ہمیں انڈیکیٹ کیا کہ ٹرانسپورٹیشن پہ کرنی چاہیے, تو آلریڈی ہم پیٹرولیم لیویز تو دے ہی رہے ہیں, تو پھر ٹرانسپورٹیشن پہ بنتا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم فردر ٹیکسیشن کی ہی بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی, تو ٹھیک ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتا ہے تو وہ آلریڈی ایک ایشو بن جائے گا, چیلنج بن جائے گا. پلیز دیکھیں, ٹیکسیشن کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان آلریڈی اپنے ٹیکس ٹو GDP ریشو میں لویسٹ ان دا ون آف دا لویسٹ کنٹری ان دا ورلڈ مانا جاتا ہے. بہت سارے سیکٹرز ہیں جو ابھی تک ان ٹیکسڈ ہیں, جس میں خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر ہے جو 20% آف دا GDP ہے. ریٹیلر ہے, تقریباً یہ بھی 15 سے 18% آف دا GDP ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے سروسز کے ایسے سیکٹرز ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو موجودہ حکومت نے ابھی ایک ٹیکس لگایا بینکنگ کے ہیفٹی پروفٹ پہ,
اور یہ ٹیکس جنریٹ Windfall یہ profit کرا کی ہے. بات یہ کر اس رہے ہیں طریقے غالباً سے حکومت نے کرا ہے کہ عوام کے اوپر بھی اس کا اثر نہ پڑا اور حکومت کو بھی ایک اچھا ریونیو حاصل ہو جائے. تو اس طرح بہت سارے سیکٹرز ہیں جن میں ونڈ فال پروفٹس ہوا ہے. مثال کے طور پہ لیکن سر اس پہ بھی پھر کارپوریٹ مینوفیکچر. والے بھی پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ کارپوریٹ انڈسٹری کو بڑھنے کیوں نہیں دیتے, وہاں پہ آپ نہیں, ٹیکسز آپ زیادہ کر ہیفٹی دیتے ہیں. پروفیٹیبلٹی دیکھیں نا, جس طرح یہ بینکنگ سیکٹر پہ لگا کوئی آواز نہیں ہے اس پہ, اور یہ بالکل مناسب ہے. اسی طریقے سے یوریا فرٹیلائزر کے جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے پچھلے 2 سے 3 سال میں زبردست پروفٹس انہوں نے بنائے ہیں. انہیں کنسیشن پر گیس ملی ہے, قرضے ملے ہیں, بہت ساری ٹرف اور بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جس کا انہوں نے بڑا زبردست ایڈوانٹیج لیا ہے. اسی طریقے سے شوگر سیکٹر کی میں مثال دوں گا کہ پچھلے 2-3 سال میں جو ہے ان کے جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. تو ایسے سیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کرا جائے جہاں پہ ایگریکلچر میں نے بتایا, ریٹیلر پر میں نے بتایا ہے, پراپرٹی پر ٹیکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ وہ فائلر سارے اور نان فائلر کا جو ہمارے یہاں ڈفرینس ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, نہیں نا, وہ ہونا تو چاہیے. فائلر ہی یہ ہونے وہ چاہیے سارے ایریاز ہیں کہ جس کے اوپر اگر پراپرلی ٹیکس کرا جائے تو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھ سکتا ہے. اور اس طریقے سے جو آئی ایم ایف کا ایک ویژنری پلان ہے اباؤٹ دی کلائمیٹ چینجز, اور جیسے کلائمیٹ چینجز کے بارے میں ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں, ہیٹ اسٹروک آج سے 2-3 سال پہلے ہوا تھا. یہ بھی کلائمیٹ چینجز کا ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ کلائمیٹ چینجز کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے, یہ غلط ہے. ہیٹ اسٹروک میں سینکڑوں کے قریب جو ہے لوگ اس میں اموات ہوئی تھیں پاکستان میں, کراچی میں, اور یہ سارا کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو ویژنری اپروچ ہے وہ ابھی 1 سال 2 سال کا شاید پلاننگ اس کے ذہن میں نہیں ہے, وہ آئندہ آنے والے 10 سال کے حساب سے دیکھ رہا ہے. اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی قسم کا کوئی پولوشن کنٹرول ابھی تک اس طریقے سے پلان نہیں ہوا ہے, ہمارے یہاں گاڑیاں اور جو انڈسٹریز جو فیول استعمال کرتی ہیں اس کا جو دھواں ہوتا ہے جو وہ پولوشن کریٹ کرتا ہے ایٹماسفیئر میں, اس کے لیے ابھی کنٹرول میں اتنے زیادہ کوئی بڑے پروگرامز جو ہیں وہ شروع نہیں ہو سکیں. تو آئی ایم ایف ایک ویژنری اپروچ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے, چونکہ اگر ابھی سے اگر اس کی پلاننگ کری جائے گی, اس کے لیے فنڈس رکھے جائیں گے, اس کے لیے ہاں البتہ پاکستان یقیناً ڈیمانڈ کر سکتا ہے جو بھی اس کی جس حد تک وہ کر سکتا ہے وہ اس کو کرے. اس میں ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت پڑے گی, ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت پڑے گی, اور وہ سارے جو ہے وہ ادارے بنانے پڑیں گے جو اس کو کنٹرول, چیک اینڈ بیلنس کر سکیں. تو آئی ایم ایف کی اپروچ ویژنری ہے اور پاکستان اس کو فالو کرنا چاہتا ہے, کرے گا, بلکہ اس پہ عملی اقدامات بھی کئی دفعہ کرے ہیں اور آگے جا کے کرنا پڑیں گے. رائٹ سلمان صاحب, ایک چیز اور جو ایڈ کرنا ضروری ہے, ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا کہ ایس آئی ایف سی کی جو ایک اپیکس باڈی ہے, ون آف دی ہم کہہ سکتے ہیں پاورفل یا ون آف دی موسٹ انفلوئنشل جو ایک اپیکس باڈی ہے, اس کے اندر بھی یہ ایسپیکٹ ڈال رہے ہیں کہ کلائمیٹ کی جو چینجز ہیں یا فائنانسنگ اس پلان کا حصہ بنائیں. اس کے اوپر پلیز ذرا واضح کیجیے. جی بالکل, اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشیل فیسیلیٹیشن کونسل, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کو اور انویسٹمنٹ کے جتنی بھی اپرچونیٹیز پاکستان میں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا انویسٹرز کے لیے, اور خاص طور پہ فارن انویسٹر کے لیے. اور اس میں کلائمیٹ ہے اور ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ بھی شامل کر لیں, وہ بھی ہونا چاہیے جو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا ہے دنیا سے. وہ کسی بھی سیکٹر میں آئے, جس سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آنے کے چانسز ہیں اس میں یقیناً ایگریکلچر بھی ہے, مائننگ بھی, منرل بھی, اور بہت سارے ٹورزم بھی, لیکن ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ اس میں شامل کرنا چاہیے, اور دنیا کو یہ میسج دینا چاہیے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کی تھوڑی سی کمی ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ ہمیں باہر کی مدد کی بھی ضرورت پڑے گی. اور اگر ابھی سے ہم پلاننگ کریں گے تو آئندہ 5 یا 10 سال میں جا کے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. انگریزوں نے آج سے میرا خیال ہے 150 سال پہلے ایک نہری نظام پورے پاکستان میں بنایا تھا, شاید پنجاب میں, اور وہ دنیا کا سب سے بیسٹ اریگیشن سسٹم تھا. اس کا بنیادی کانسیپٹ ساتھ ساتھ ایگریکلچر تو فروغ دینا تھا ہی تھا, لیکن کلائمیٹ چینجز کو بھی جو ہے اس کا اب موجودہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ سسٹم نہیں ہوتا تو شاید سیلاب کے جو اثرات ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ خراب ہو سکتے تھے. تو اس طرح کی سوچ ہمیں رکھنا پڑے گی جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو سکے.
बिल्कुल, हमें अपनी सोच को भी फर्दर बढ़ाना होगा। मैं राजा साहब से पूछना चाहती हूँ, राजा साहब SIFC के अंदर किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और ख़ासकर जब पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं आप कि पाकिस्तान के लिए एक जो FDI है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। FDI के लिए पाकिस्तान फैसिलिटेशन काउंसिल बना चुका है। FDI के लिए पाकिस्तान के अंदर इसलिए भी एक फैसिलिटेशन ज़रूरी है कि यहाँ की इकॉनमी भी संभल जाएगी, और दूसरा ये कि जो आप आएंगे या जो फॉरेनर्स आएंगे उनको भी एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि SIFC के अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग कैसे हिस्सा बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ इसके ऊपर अमल दरामद अगर क्या और सेक्टर्स पे होगा तो इस पे भी होगा? देखिए, SIFC में बहुत से शोबे जाते हैं, जो तकरीबन 5 शोबे हैं जिन पर फोकस है, जिसमें माइनिंग है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें सनतकारी है, और इसके अलावा सबसे जो बड़ा ये एग्रीकल्चर है। अभी फ्यूचर समिट हुई है चंद दिन पहले, और उसमें मेजर जनरल जो शाहिद नज़ीर थे, पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव पे एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी है। और पाकिस्तान आर्मी, मकामी जो सनतें हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में तकरीबन 19 लाख हेक्टर रकबे को जो है ज़ेर काश्त लाने की बात कर रही हैं, पाकिस्तान को ग्रीन करने की बात कर रही हैं। इसमें जो हमारे साथ जो ये जो रकबा है ये 42 मुल्कों से ज़्यादा बड़ा है, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी काश्त को करना है। इसमें कॉटन है, इसके अलावा गंदम है। अब देखें कि रूस और यूक्रेन जंग के साथ एक जो सबसे बड़ा मसला हुआ कि यूक्रेन और रूस जो है दुनिया की गंदम की फराहमी का सबसे बड़ा हब थे। अब वो उस जंग से वो जो सप्लाई है वो मुतासिर हुई है। हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे पास सारा साल बहने वाले दरिया मौजूद हैं, और हमारे इस खित्ते ने, पाकिस्तान ने कोई बहुत माजी करीब में कोई बहुत बड़ा कहत नहीं देखा है। हमारे पास पानी की बेहतर मैनेजमेंट के जरिए हम जो हमारे सहराई इलाके हैं, खुसूसन अभी चोलिस्तान में काम शुरू हुआ है, और वहाँ पर अब जो जहाँ पर सहरा थी और गर्द उड़ा करती थी, SIFC के मंसूबे के तहत अब वहाँ पे जो है जी बिल्कुल नहीं, वहाँ पे अभी से हरियाली हो गई है। पहले साल में वहाँ पे हरियाली हो गई है। के कल्टीवेशन के लिए हमारे पास जो प्लान्स हैं वो बहुत ही जामे प्लान है। अब आने वाले दिनों में बस इम्प्लीमेंटेशंस होनी है। SIFC ने अपना टारगेट सेट कर दिया है, दिसंबर 25 तक कहा यह जा रहा है कि कुछ ना कुछ हम एक इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करेंगे। इसके बारे में प्लीज़ बताइए कि अब हमारे पास ये क्लाइमेट को फोकस भी रखना है कि क्लाइमेट जो है वो हमारे ख़राब ना हो, हमारे मुल्क का क्लाइमेट डैमेज ना हो, और साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी सही है। देखिए, क्लाइमेट के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो है बिजली की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अगर ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेंगे तो वो ग्रीन एनर्जी आपको शुमाली इलाकों से फिर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ हब तक लानी होगी जहाँ पर पाकिस्तान कराची मौजूद है। उसके लिए हमें तांबे की ज़रूरत है, तो तांबे की तारें होंगी तो उसके ज़रिए बिजली आएगी ना। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले हमने रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है उसको SIFC ने उसमें जो हाइल रुकावटें थी उनको दूर किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। अब उसी प्रोजेक्ट में जो है लीगल कवर दिया है, ये भी आप देखें कि सारी चीजें, उसमें अब सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। $2 बिलियन की सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। वो ऐसे तो नहीं आ रही ना, ये दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ी जो तांबे की कान है जिस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ रेकोडेक में आने के वो क्या कहते हैं कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है उसके आने के अलावा जो दीगर पाकिस्तानी कंपनियां हैं जो हुकूमती मिल्कियत में भी कंपनियां हैं, उन्होंने भी कंसोर्शियम बनाया है, वो भी तांबे की कानकनी पर काम करना चाह रही हैं, इससे ताकि हमें वो खाम माल मिले जिससे हम अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनको बेहतर बना सकें। और तांबे के जरिए, देखिए तांबे को अब दुनिया में जो है नया गोल्ड कहा जा रहा है, क्योंकि अब जो है सारे का सारा जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी गाड़ियां चल रही थी वो सारी की सारी गाड़ियां मुंतकिल होंगी इस पर बिजली पे। और जो पेट्रोल पंप्स आपको नजर आ रहे हैं वहां पे आपको बिजली की चार्जिंग नजर आया करेगी। जी बिल्कुल, एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है। तो उसके लिए आपको तांबे की बड़े पैमाने पे जरूरत है, तो SIFC ने उसको टेकअप किया है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को SIFC ने टेकअप किया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखिए कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत तेजी से छोटे छोटे कोर्सेज करवा के, किसी को पाइथन की लैंग्वेज सिखा के, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा के, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा के दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया के लिए तैयारी जरूरी है। मैं सलमान साहब से पूछना चाहूंगी, सलमान साहब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दुनिया के साथ कदम भी मिला के चलना है,
پاکستان کو اپنے ہیومن کیپٹل سے لے کے اپنے اکانومک ریسورسز کو سب کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ کلائمیٹ ہمیں ڈیمیج نہ کرے، کوئی ایسا فلڈ آ جائے تو اس سے بھی ہم نمٹ لیں، کوئی اگر ویدر خراب ہو جائے تو اس سے بھی ہم نمٹ لیں. پلیز ذرا اس کے بارے میں بتائیے. یقیناً آئی ایم ایف کی یہ پلاننگ اور آئی ایم ایف کی جو انسٹرکشنز ہیں یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ ایس آئی ایف سی کے بارے میں بتایا گیا، اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سارا روم موجود ہے کہ اس میں ایسے پلاننگ، ایسے پروجیکٹ مزید اس میں ڈالے جا سکتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں، نہ صرف انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں، پولوشن کم کرنے میں کام آ سکتے ہیں اور ہماری معیشت کو بہتر سے بہتر فروغ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ٹیکنالوجی، جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حصول کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہے، ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے لوگوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ورکنگ اور اچھی پلاننگ کرنا چاہیے. ویل تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. راجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے. آج ہم نے اپنے اس اسپیشل شو میں اسی بات کو فوکس کیا کہ اب ہمیں آنے والے دنوں کے لیے تیاری کرنی ہے. پاکستان کے پاس جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جائے گا، وہ پلاننگ بھی ہوگی اور وہ تمام کام کیے جائیں گے جس سے پاکستان ترقی کرے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.